अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज की कहानी हमें किरण ने कराची से शेयर की है। कहानी पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए वक्त जाया किए बगैर कहानी को किरण की ही जबानी सुनते हैं। मेरा नाम किरण है। हमारी रिहाइश सऊदाबाद मलीर में है। हमने जब से होश संभाला घर में बुआ को आते देखा। बच्चे बड़े सभी उनको बुआ ही कहा करते थे। बुआ साहिवाल में रहती थी। दादा की दूर की रिश्तेदार थी। कराची से कपड़ा खरीद कर ये अपने शहर में ले जाकर बेचती थी। माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। शादी उन्होंने की नहीं। खुददार बहुत थी। भाइयों से मदद नहीं लेती थी। अपना खर्चा खुद उठाती। अपने एक भतीजे तैमूर को साथ लाया करती थी। वक्त गुजरा तो वो अकेली भी आने लग गई। कारोबार की वजह से महीने दो महीने में उनका चक्कर जरूर लगा करता था। हम ही नहीं, उनके आने से सभी खुश होते थे। एक तो वो मजे बजे की चीजें लाया करती। मुझे तो उनके लाए हुए वो तिल के लड्डू और पीठे, उनका जायका आज भी नहीं भूला। और फिर जितने दिन वो हमारे यहाँ क़याम करती, नाश्ते में अपने हाथ से लच्छेदार पराठे बनाती, उसके साथ मक्खन और गुड़ की डली देती जो वो लाजमी हमारे लिए लाती थी। जिस दिन उनकी रवानगी होती थी उस दिन भी वो हमें नाश्ता करवा कर जाती थी। खासकर मुझे उनसे बहुत उनसियत थी। बचपन से हम बड़े हो गए, हमने हमेशा उनको शफीक और मोहब्बत वाला पाया। अब की बार बुआ काफी अरसे बाद आई। दो चार बार जरूरत पड़ी, कोई कराची आया, उन्होंने उससे माल मंगवा लिया। उनके लिए तो आसानी हो गई। ये उनका आना नहीं हुआ। अब माल लाने के लिए उनके आने की जरूरत भी नहीं थी। उनके रास्ते बन गए थे। उनको अपने शहर में ही स्टॉक मिलने लगा था। अभी तो उनको हम सब की याद खींच लाई थी। मैंने तो उनसे बहुत शिकवे किए, वो बस मुस्कुराती रही। अब की बार बुआ मेरे लिए बहुत खूबसूरत शीशे के काम वाली चादरें लाई, और वो भी हाथ की कढ़ाई की बनी हुई चीजें थी जो वाकई खूबसूरत थी। वो सब मेरे लिए था। बुआ ने मुझे दिखाया, मैं तो खुश हो गई। उन्होंने मेरी अम्मी से कहा, ये मेरे जहेज की चीजें थी जो अम्मा ने बहुत प्यार से बनाई थी, आप ये सब किरण को दे दीजिएगा। आज तक तो हमें पता नहीं चला था कि बुआ की शादी क्यों नहीं हुई। रात सब सोने लेट गए। मैं हमेशा की तरह अपना तकिया उठाए बुआ के पास चली गई। बुआ, मुझे आपके पास सोना है। उन्होंने भी हमेशा की तरह खिसक कर अपने पास मेरे लिए जगह बनाई। मैं उनके पास ही तख्त पर लेट गई। आज वो ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। इस बार वो चुप भी बहुत थी। आज मैंने उनसे वो सवाल पूछ ही लिया जो अक्सर मेरे दिमाग में आता था। बुआ, आपने शादी क्यों नहीं की? मेरी इस बात पर वो खामोश हो गई। मुझे लगा मैंने कुछ गलत पूछ लिया। सॉरी बुआ, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। अरे नहीं चंदा, तुम जानना चाहती हो तो आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुना ही देती हूँ। मैं 3 भाइयों की अकलौती बहन थी। लाडली भी बहुत थी। अम्मा अब्बा ने बहुत नाजो नम से पाला था। मैं अपने चचा के अकलौते बेटे जहीर की बचपन की मंग थी। वो मुझसे 4 साल बड़ा था। जहीर और मैं एक दूसरे को पसंद भी करते थे। हमें पता था हमारी शादी होनी है। हम अपनी जिंदगी साथ गुजारेंगे। हमारे मामले में एक बात उलट थी। मैं खूबसूरत नहीं थी, जबकि जहीर बहुत खूबसूरत था। इतना हसीन तो हमारे पूरे इलाके में कोई नहीं था। मुझे रश्क आता था, इतना खूबसूरत मेरा हमसफर होगा। मेरी सहेलियां जलती भी थी और रश्क भी करती थी। हम जमींदार लोग थे, अपनी जमीनों पर मेहनत और मुशक्कत से काम करते थे। उस हादसे से 2 साल पहले चचा का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद जहीर बहुत चुप हो गया। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो संभल गया। ये उनके इंतकाल के 2 साल बाद की बात है। इस साल जहीर ने बेइंतहा मेहनत की थी और उसको बहुत उम्मीद थी कि फसल बहुत अच्छी होगी। इसी साल चच्ची ने हमारी शादी करनी थी। बस अब चच्ची जहीर का और मेरा घर बसाना चाहती थी। तैयारियां शुरू कर दी गई। बस फसल तैयार खड़ी थी।
رات کو کھیتوں کی پہراداری ظہیر اور میرے بھائی باری باری کیا کرتے۔ اچانک ہی میرے نانا کے انتقال کی خبر آئی۔ میرے ننیال کا گاؤں دور تھا، ہم لوگ تو آنن فانن وہاں چلے گئے۔ جنازہ کر کے ظہیر تو چچی کو ساتھ لیے گھر واپس چلا گیا، لیکن ہم لوگوں کو 10ویں تک رکنا تھا۔ ظہیر کو کھیتوں کی چوکیداری آنے والے 10 دنوں تک اب خود ہی کرنی تھی۔ ہم 10واں کر کے جب گھر لوٹے تو چچی گھر پر ہی تھی۔ ابا نے ظہیر کا پوچھا تو چچی نے بتایا وہ 2 دن سے گھر ہی نہیں آیا۔ وہ تو خود پریشان تھی، انہوں نے بتایا وہ خود ایک بار گئی بھی تو ظہیر ناراض ہو گیا، کہا بس کھانا بھیج دینا۔ ابا اور بھائی اسی وقت الٹے قدموں ظہیر کو دیکھنے چل پڑے۔ وہ ان کو درخت کے نیچے سویا ہوا مل گیا۔ ابا اس کو اٹھانے کو آگے بڑھے، اس کو ہاتھ لگایا تو وہ بخار میں جل رہا تھا، اس سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اپنا گاؤں تھا، بلایا تو 2-4 لوگ اور مدد کو آ گئے۔ ظہیر کو گھر لایا گیا، سب گھر والے بے حد پریشان ہو گئے۔ اس کا بخار تو اتر گیا، لیکن جیسے اس کو چپ لگ گئی۔ یہ وہ ظہیر ہی نہیں تھا جو ہنستا بولتا کھلکھلاتا تھا۔ بھائی اور ابا نے کھیتوں کی ذمہ داری سنبھال لی۔ چچی لوگ اوپر منزل میں رہتے تھے، ہم لوگ نیچے۔ میں سب کے سامنے تو ظہیر سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ 3 دن تک میں اس کی یہ حالت دیکھتی اور سنتی رہی۔ چوتھے دن مجھ سے صبر نہ ہوا، میں اوپر چچی کے پاس چلی ہی گئی۔ سامنے ہی چارپائی پہ ظہیر لیٹا تھا۔ میں نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ یہ تو میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس سے پہلے میں اس سے کچھ پوچھتی، وہ تیزی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے تو چچی کی آوازوں کا بھی جواب نہیں دیا، پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ وہ ظہیر کے لیے کھانا ٹرے میں سجا کر لا رہی تھی، لیکن پھر جب انہوں نے میری شکل دیکھی تو مجھے پیار سے بٹھا لیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ لیکن میرے دل کو تکلیف ہوئی تھی اور اس کا رویہ بھی سمجھ سے باہر تھا۔ اس وقت تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کر نیچے آ گئی۔ شام میں ابا گھر آئے تو انہوں نے عجیب بات بتائی۔ بتا تو وہ اماں کو رہے تھے، لیکن میں نے سن لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ظہیر بھری دوپہر کھیتوں پر آیا تھا اور وہاں درخت کے نیچے لگی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ لڑکوں نے بات کرنا بھی چاہی تو کسی کو سیدھے منہ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے اس کے تیور دیکھے تو میں نے خود اس سے کوئی بات نہیں کی۔ عصر کا وقت نہ صرف میں نے بلکہ 1-2 لوگ اور گواہ ہیں، اس کو وہاں اکیلے بیٹھے باتیں کرتے دیکھا۔ وہ تو ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی ہو۔ مجھے شک ہو رہا ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا شک؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا۔ بس دعا کرو جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہ ہو۔ میں مولوی صاحب سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ابا تو باہر چلے گئے۔ شام ہو چلی تھی، ظہیر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں وہیں صحن میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دوپہر کا گھر سے نکلا ہوا تھا۔ میرے بھائی بھی گھر آ چکے تھے۔ چھوٹے بھائی نے چچی کو آواز لگا کر بتایا ظہیر آج رات کھیتوں پر رہے گا اور اس نے روٹی کھانے کو بھی منع کر دیا ہے۔ چچی بیچاری پریشان امی کے پاس آ بیٹھی۔ میں اور چچی ہم دونوں ہی اس وقت پریشان تھے۔ ادھر ابا مولوی صاحب سے بات کر کے ظہیر کو لینے کھیتوں پر پہنچ گئے۔ ابا کہتے ہیں اس کو کہہ سن کر گھر لے آئے اور چچی سے کہا صبح مولوی صاحب آئیں گے، بس ظہیر کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے کمرے پہ تالا ڈال دیا جائے۔ چچی تو رونے والی ہو رہی تھی، لیکن ابا نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ظہیر کو ابا نے ساتھ کھانا کھلانے بٹھایا۔ اس نے صرف چند لقمے ہی کھائے اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابا نے فوراً تالا ڈال دیا۔ چچی کا کہنا تھا ظہیر نے تو کمرے سے باہر آنے کی ضد ہی نہیں کی۔ بس چچی رات کے آخری پہر اٹھی تو انہوں نے اس کے کمرے سے کسی لڑکی کے ہنسنے اور ظہیر کی اس سے باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ چچی کا کہنا تھا کہ وہ آواز بالکل ارم کی تھی۔ وہ پہلے تو کان لگا کر سنتی رہیں، پھر ان کو شبہ ہوا کہیں میں تو نہیں۔ انہوں نے آواز لگائی تو اندر سے آتی آواز بند ہو گئی۔ چچی کی پریشانی بڑھ گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ بھاگم بھاگ
اماں کے پاس نیچے آئیں تو میں تو اماں کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ صبح سویرے نماز فجر کے بعد ابا مولوی صاحب کو لے آئے، تالا کھولا گیا، ظہیر بالکل نارمل تھا، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے دم کیا، اس نے سب کے ساتھ ناشتہ بھی کیا، وہ بالکل نارمل ہو گیا، سب خوش ہو گئے۔ ہم نہیں جانتے تھے، ایسا صرف وہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ فصل کی کٹائی شروع ہو گئی تھی، یہ دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ابا اور بھائی زمینوں پر چلے گئے، ظہیر ان کے منع کرنے کے باوجود ساتھ چلا گیا۔ اماں اور چچی سارا دن میری اور ظہیر کی شادی کی باتیں کرتی رہی۔ مولوی صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ جلد از جلد نکاح کر دیجئے، معاملات مکمل صحیح ہو جائیں گے۔ ویسے کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے۔ صندوق کھول کر کپڑے نکالے گئے، سب خوش تھے، لیکن بس میرے دل کو نہ جانے کیوں ایک دھڑکا سا لگا ہوا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج ظہیر گھر آئے تو میں اس سے بات کروں گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ شام ڈھلے، جب سب گھر لوٹے تو ظہیر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ تو ان سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ آئی کو الٹے قدموں دوڑایا، اندھیرا پھیل چکا تھا، نہ کھیت نہ گلیوں میں وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ اب سب کے ہوش اڑ گئے کہ جوان جہان لڑکا زمین کھا گئی یا آسمان۔ چچی کو تو غشی کے دورے پڑنے لگے، اکلوتی اولاد، واحد سہارا تھی۔ پورا گاؤں نکل پڑا، رات سے صبح ہو گئی۔ ہمارے گھر لوگوں کا ہجوم لگا تھا۔ کسی نے بتایا پاس والے گاؤں میں کوئی بزرگ ہے، ان سے جا کر حال احوال لیں، شاید کچھ پتہ چل جائے۔ ابا تو اسی وقت نکل گئے، وہاں جا کر ان سے ملے۔ جو انہوں نے بتایا تھا وہ پریشان کن تھا۔ ان کا کہنا تھا آپ کا بچہ اثر میں آ گیا ہے، وہ کیا ہے اور کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ ابھی نہیں ہو سکا۔ وہ زندہ ہے اور وہیں پر ہے، بس آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، ابھی ہوش و آواز سے بیگانہ ہے۔ اگر آپ پہلے لے آتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ معاملہ سنگین ہے۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کی اور یہ کہا 3 دن کا ٹائم ہے، وہ لوٹ آئے گا اور آپ اس کو فوراً میرے پاس لائیں گے، پھر دیکھیں گے کیا کیا جائے۔ اب ہم سب بے بس تھے اور انتظار کی سولی پر لٹک گئے۔ دوسرے دن شام کو ظہیر لوٹ آیا، سڑک پر پڑا ملا، بہت ابتر حالت میں وہ گھر لوٹا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کی رمق ہی نہیں تھی، کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ ابا اس کو دوسرے گاؤں میں ان بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے علاج کی حامی تو بھر لی، لیکن ان کا کہنا تھا اس پر کوئی عورت جن ہے، وہ عاشق ہو گئی ہے، اتنا آسان نہیں ہے علاج، بہت مرحلے آئیں گے علاج کے۔ ہم تو سب کرنے کو تیار تھے۔ اب ظہیر کو گھر سے نہیں جانے دیا جاتا، اس کو باندھ کر رکھتے۔ اس کے کمرے سے اکثر رات گئے کسی عورت کی آواز سب نے سنی، بلکہ وہ تو اب کہتا تھا اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ہم نے اس کو زبردستی باندھا ہوا ہے۔ اس کو کھلانا، اس کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ ایک بار تو اس کو جنون چڑھا ہوا تھا، اس میں تو جیسے بہت سے لوگوں کی طاقت آ جاتی تھی۔ اس کی ضد تھی کہ ہم اسے اس کی بیوی کے پاس جانے دیں۔ سب اس کو سنبھال رہے تھے۔ چچی نے کہہ دیا تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تمہاری شادی تو ارم سے ہونی ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے کھریپی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اس کی تو کبھی شادی نہیں ہوگی، اور پھر ہنسنے لگا۔ یہ وہ خوبصورت شہزادوں جیسا ظہیر تو تھا ہی نہیں، کبھی بالکل صحیح ہو جاتا اور کبھی جنونی۔ اس کو باندھنا پڑتا تھا۔ اماں کو تو وہم ہو چلا تھا، انہوں نے مجھے تمہارے دادا کے ہاں کراچی بھیج دیا۔ معاملہ صحیح نہیں ہو رہے تھے۔ 2 دن سے ظہیر بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ چچی سے سوئیاں پکانے کا بولا اور اتنی لجاجت سے اس نے چچی سے کہا اماں میرے ہاتھ پیر کھول دو، میں آج اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ ماں تھیں، دل پسیج گیا، انہوں نے کھول دیے۔ وہ تو ان کو دھکا دے کر چھڑوا کر پھر سے کھیتوں میں بھاگ گیا۔ ابا بھائی اس کے پیچھے بھاگے۔ اس بھاگ دوڑ چھینا جھپٹی میں ظہیر نے ڈنڈا ابا کے سر پر دے مارا، چوٹ بہت زوردار تھی، خود ندی میں کود گیا۔ ابا ہسپتال لے جاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ 2 دن بعد ظہیر کی لاش مل گئی۔ بہت بڑا المیہ تھا، ہماری تو دنیا ہی لٹ گئی۔ چچی ظہیر کے بعد زیادہ جی نہ سکیں، ان کو یہی غم کھا گیا کہ انہوں نے اس کو کھولا کیوں۔
اماں بستر سے لگ گئی. 8 سال اماں زندہ رہیں. ان کی بہت خواہش تھی میرا گھر بس جائے. میری تو ساری خوشیاں ظہیر کے ساتھ ختم ہو گئی تھی، لیکن اماں کی خوشی کے لیے میں نے حامی بھر لی. بڑی مشکلوں سے رشتہ ڈھونڈا، غیر برادری میں رشتہ ملا، اور پھر وہی ہوا. اینڈ ٹائم پر بارات والے دن دلہا خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا. پھر تو بس لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں ہی منحوس ہوں. ظہیر کے بعد ہماری فصل بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن میرا دل اس فصل کی کمائی کھانے کو نہیں مانتا تھا. وہ کھیت ہی میرے ظہیر کو کھا گئے. یہ چھوٹا موٹا کپڑوں کا کام شروع کر لیا. اللہ کا شکر ہے اپنی کمائی کھاتی ہوں، کسی پر بوجھ نہیں. یہ تھی بوا کی کہانی جس نے میرے دل کو بہت بوجھل کر دیا. اس کے بعد بوا کراچی نہ آئی. 2 ماہ بعد خبر آئی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا. مجھے آج بھی ان کی وفات کا بہت صدمہ ہے.